अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। नाजरीन, आज एक ऐसा व्लॉग मैं करने जा रहा हूं जिसमें मुझे लगता है कि मुझे बहुत मजा आएगा। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इंफॉर्मेशन है आज। सबसे पहले जो टॉपिक हम आपसे डिस्कस करेंगे वो होगा जी पाकिस्तान के कुछ खास लोगों के हवाले से। पाकिस्तान में एक ऐसी नेशनैलिटी है, पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी नेशनैलिटी है जो अभी पाकिस्तानी है, लेकिन जब उनका दिल चाहता है वो अपनी नेशनैलिटी बदल लेते हैं। कभी वो अफगानी बन जाते हैं, कभी वो अमाराती बन जाते हैं, कभी वो ईरानी बन जाते हैं। अब उनकी मर्जी है, मतलब पाकिस्तान की जंग जिसके साथ हो रही है उसने दूसरी साइड पे जाके खड़े हो जाना है और वहां पे उसी की नेशनैलिटी ले लेंगे, मतलब कि पाकिस्तान के खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे और हमें ऐसे लगेगा कि ये तो पाकिस्तानी थे, उनकी तरफ से कहां से आ गए। तो ये कौन से लोग हैं, ये ऐसा क्यों करते हैं, थोड़ा सा मैं चौधरी साहब से आज ये डिस्कस करना चाह रहा हूं। झूठ पे झूठ क्यों बोलते हैं, एक पूरा एल्गोरिदम सेट हुआ है। इस वक्त आप सोशल मीडिया उठा के देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रॉपर और जिसे कहते हैं ना कि वो फंडेड किस्म की कैंपेन हो रही है, जिसमें पूरे लाइनअप्स नजर आते हैं, जिसमें माशाल्लाह हमारे ही बहुत से लोग अंदर शामिल होकर पाकिस्तान को बुरा भला कह रहे होते हैं। तो ये मैं डिस्कस करूंगा। फिर एक ड्यू क्रेडिट जिसका भी हो हम उसे क्यों नहीं दे पाते, वो भी इसी टॉपिक के अंदर डिस्कस होगा। और फिर आपके सवालात हम इसके अंदर शामिल करेंगे। सवालात के अलावा आपके नाम जो आप स्पेशली रिक्वेस्ट करते हैं और आपकी बड़ी मोहब्बत है कि आप वो मैसेज हमें भेज रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कुछ नाम भी उसके अंदर लें। और इसके अलावा बड़ी कुछ स्पेशल किस्म की इंफॉर्मेशन जावेद चौधरी साहब के पास मौजूद है। कुछ ट्रंप के हवाले से है, कुछ ईरान के हवाले से है, कुछ कतर के हवाले से है। वो तमाम चीज़ें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक रिमाइंडर कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल नहीं भूलना। आपने हमारा व्हाट्सएप लिंक, हमारा ट्विटर लिंक और हमारा फेसबुक लिंक ज्वाइन करना है और लाजमी करना है। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करना, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करना है। और सलीम भाई जो है ना वो हमेशा एतराज करते हैं कि ये भूल जाते हैं और उसके बाद ये नजर नहीं आता जब भी ये बोलते हैं। चलें जी, ये हमारे सलीम भाई है जो मैं रेगुलर व्यूअर हैं, देखते हैं। इसी तरह से बाकी जिनके हम नाम लेंगे वो भी रेगुलर व्यूअर हैं। आप भी कुछ चाहें तो मैं बता दें, हम वो भी कर देंगे, कोई मसला नहीं है। तो अपने पहले टॉपिक की तरफ आते हैं। चौधरी साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदर ये जो नेशनैलिटी चेंज करने वाले लोग कौन हैं? ये मैं आऊँगा, पहले छोटी छोटी खबरें हैं वो आपके सामने रखूँगा। एक तो कतर से LNG के 2 टैंकर जो हैं वो आ गए हैं, वो आ रहे हैं, आबनाए हुर्मत से गुजरने दिए हैं ईरान ने। और बड़ी ब्रेक थ्रू है कि कतर के जो LNG के टैंकर हैं उनको गुजरने दिया और ये पाकिस्तान के हैं। और पाकिस्तान को क्योंकि रोज़ अलाउड हैं कि 2 वो अपने टैंकर गुजार सकता है, तो LNG जो है वो पाकिस्तान आ रही है। तो ये जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त गैस महंगी है, हो सकता है उसमें कोई रिलीफ मिल जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने रिलीफ देना तो है कोई नहीं। लेकिन इसमें इशू ये है कि गवर्नमेंट बेचारी बेबस है, क्योंकि पीछे से बहुत महंगी है। पेट्रोल पीछे से बहुत महंगा हो गया, और जब वो महंगा हो गया तो ज़ाहिर आगे जब पहुंचेगा तो वो उसकी प्राइस तो बढ़ेगी। लेकिन कम से कम पाकिस्तान को एक चीज़ का क्रेडिट दें कि यहाँ पे उसने लाइनें नहीं लगने दी, जबकि बाकी इंडिया के अंदर देख लें आप, जो यूरोप की सूरत हाल है वो देख लें आप, जो अमेरिका के अंदर है, अमेरिका के अंदर जो हाईवेज़ है ना वहाँ पे वैसे अमेरिका के अंदर लाइन नहीं लगी हुई, लेकिन जो महंगाई है वो तौबा 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 तौबा, लोग रो पीट रहे हैं। यानी $10 तक वहाँ पे हाईवेज़ के ऊपर जो है वो पेट्रोल या गैस चला गया। उस गैस कहते हैं वो पेट्रोल को ना अमेरिका के अंदर बल्कि ये जो वीको डाले हैं ना इसको ट्रक कहते हैं। तो इसको ट्रक कहते हैं, और दूसरा ये है कि उसको पेट्रोल को गैस कहते हैं। तो वो जो है ज़ाहिर है इतना महंगा हो गया और लोग रो रहे हैं वहाँ पे, महंगाई के हाथों सर पे हाथ रख के रो रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान है। तो बहरहाल पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट का कम से कम इतना कमाल ज़रूर है कि उसने यहाँ पे लाइनें लगने दी, शॉर्टेज नहीं हुई, लेकिन महंगाई तो ज़ाहिर है। और कंपैरेटिवली अगर आप अमेरिका यूरोप के मुकाबले में देखें तो पेट्रोल यहाँ पे आज भी सस्ता है। दूसरा ये है कि एक रिपोर्टर है और उस रिपोर्टर ने ट्वीट दी है, इसका नाम बराक रेवेड है, और इसने एक ट्वीट की है और उसने कहा जी नेतन्याहू ने कल डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन किया था और फ़ोन करके उसने प्रेशराइज़ किया कि इस वक्त हमें जंग बंद नहीं करनी चाहिए, और अगर हमने इस वक्त जंग बंद की तो हमें बहुत नुकसान होगा। और साथ साथ वो प्रेशराइज़ कर रहा है कि बिल्कुल नहीं, और अगर जंग बंद करेंगे तो बड़े संगीन नताइज उसके निकलेंगे, यानी ईरान को छोड़ना नहीं है, यहाँ पर इनको बख्शना नहीं है। साथ उसने नेतन्याहू ने ये भी कहा कि ये अगर अमरीकी मुतालबा मान जाता है ईरान तो फिर ठीक है डायलाग हो सकते हैं, लेकिन डायलाग नहीं होने चाहिए। और साथ उसने कहा जी अफसूदा यूरेनियम इनके पास नहीं होनी चाहिए, ये फौरी तौर पर लें। बाकी उसने ट्वीट भी किया, उसने कहा जी कि नेतन्याहू ने कि ये जो अफसूदा यूरेनियम है वो बहरहाल ईरान को सरेंडर करनी पड़ेगी। तो इस टाइप की वो ज़ाहिर बातें तो कर रहे हैं। लेकिन अब अगेन ईरान के ऊपर मेरा एक सवाल भी है कि अगर आपने एटम बम नहीं बनाना तो ये यूरेनियम मसूदा क्यों कर रहे हैं भाई? क्यों रखी हुई आपने? पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया आपने, और साथ आपने एटम बम भी नहीं बनाना। तो अजीब सी बात है। मतलब कहते हैं 45 साल तक जिस चीज़ के लिए मार खाई वो बनाया ही नहीं, तो बनाया नहीं। वैसे अजीब बात है वैसे, है ना? बिल्कुल सही है। या तो बना लो या छोड़ दो। वो एक पठान था ना, उसके बारे में वो ये था कि
وہ پستول رکھتا ہوتا تھا ہر وقت نا اپنے ساتھ, تو کہیں چلا گیا تو ڈاکو آ گئے سامنے سے, ڈاکو آ کے نا ڈاکو نے اس کو الٹا لٹا کے نا پینٹا لگا دیا اس کو, صحیح, تو پھینٹا لگا اس کو. تو اس کے بعد یہ تھا کہ وہ واپس آیا, تو واپس آ کے لوگوں نے کہا کہ یار تمہیں تو خان پھینٹا لگ گیا. کہتا ہے یار لگ گیا لیکن پستول بچا لیا میں نے. اس نے کہا کیسے؟ کہتا ہے پستول میں نے نیفے میں بند کیا ہوا تھا, چھپایا ہوا تھا, وہ لتر مجھے پڑھتے رہے لیکن میں نے ان کو پتہ نہیں لگنے دیا کہ میرے پاس پستول بھی ہے. تو بالکل ایران جو ہے نا اس کا یہی معاملہ ہے کہ جوتے کھا رہا ہے بیچارہ, اور قوم نے کمال کیا, میں کہتا ہوں بڑا کمال کیا اس نے, لیکن اس کے باوجود دیکھ لیں اتنا زیادہ نقصان اس نے اپنا کر لیا, لیکن ساتھ اس نے کہا جو پستول ہے وہ نیفے کے اندر ہی رہے گا, وہ تو میں نے نہیں دکھانا کسی کو. تو یہ بھائی اگر آپ اتنی مشقت کر رہے ہیں, 20-25 سال آپ نے لگا دیے اس کے اوپر, اتنے سائنٹسٹ آپ نے مروا لیے, اتنی پابندیاں آپ نے اوپر لگوا لی آپ نے, اور 3-4 مرتبہ آپ کے اوپر اٹیک ہو چکا ہے صرف اس کے لیے, تو بنا لو بھائی اس کو, کیوں چھپا کے رکھا ہوا ہے؟ ایک سائیڈ پہ آپ نے وہ مشین بھی چلائی ہوئی ہے افسودہ کرنے والی, دوسری سائیڈ پہ آپ نیوکلیر بم کے خلاف ہیں, وہ فتویٰ بھی آیا ہوا ہے, تو اب اسی وجہ سے یہ سزا بھگت رہے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ ان کو کر لینا چاہیے تھا, اور اگر نہیں کیا تو جان چھڑائیں اس سے, دے دیں اس کو, کیونکہ رہنے انہوں نے نہیں دینا ان کے پاس اب. ٹھیک ہے, تو اس سے مکمل طور پہ ہاتھ دھو کے انہیں کہیں ٹھیک ہے لعنت بھیجتے ہیں, اور ایک نارمل سوسائٹی جیسی زندگی گزاریں, اور جو اسرائیل ہے اس کو چھوڑ دیں. جب اسرائیل کو چھوڑیں گے نا جی, تو اس کے بعد وہ آئے گا عربوں کے اوپر, تو عربوں کے اوپر آئے گا تو انہیں کہے لیں جی فیس دا میوزک, آپ کریں نا, آپ نے پہلے خیال نہیں کیا, کیونکہ اب گریٹر اسرائیل بن رہا ہے, برداشت کریں. سب فلسطین کو تو کھا جائے گا پھر اسرائیل, کھا جائے گا, عربوں کو بھی کھا جائے گا سارا, کیونکہ صرف وہاں تک نہیں رہے گا صرف. تو ایران کو چاہیے کہ ٹھیک ہے عربوں کو فیس کرنے دیں اس کو, ٹھیک کریں جو بھی ہونا, کیونکہ دیکھیں اس نے اس کے بعد بھی کرنا ہے. دیکھیں نا ایک جگہ ایک بھینسے نے پہنچنا ہے, تو درمیان میں کچھ لوگ ہیں, ان کو روند کے بھی پہنچ جانا ہے اس نے. تو یہ جو درمیان والے ہیں تھوڑے سے پیچھے ہٹے نا, انہوں نے کہا لے جی اگلے جو لوگ ہیں اگلا شکار ادھر ہے, انہوں نے کہا لے بھائی آپ جانا, آپ کا کام جانے. ٹھیک ہے, وہ ایک اور لطیفہ آپ کو سناتا ہوں کہ ایک موٹا سا بندہ تھا, وہ کہیں جا رہا تھا, تو ایک بچہ جو تھا نا اس نے اس کی دھوتی کھینچ لی. جب دھوتی کھینچ لی تو اب اس کو چاہیے تاکہ پینٹا لگاتا اس کو بچے کو, تو اس نے فوری طور پہ جیب سے 10 روپے نکال کے بچے کے حوالے کیے, اور کہا سر پہ ہاتھ پھیرا کہ پتر تو زندہ رہا ہے, بس تو بڑا زبردست بچہ ہے, اور اتنا کہا کہ واپس نکل گیا. تو کسی نے اسے پوچھا کہ پہلوان جی یہ آپ نے کیا کیا؟ اس نے دھوتی کھینچ لی آپ کی, آپ نے 10 روپے بھی دیے, اس کو دعائیں بھی دی, سر پہ ہاتھ بھی پھیرا, تو کیا؟ کہنا دیکھو میرے پاس 2 آپشن تھے. ایک آپشن یہ تھا کہ میں اس کو تھپڑ مارتا, اس کے لواحقین نے آ جانا تھا, ان کے ساتھ میری لڑائی ہو جانی تھی, بندے تگڑے ہیں تو مجھے مار پڑ جانی تھی. تو میں نے اس کو 10 روپے دیے کہ یہ سوچ کے کہ یہ سمجھے گا کہ یہ بڑا اچھا کام ہے, جب کسی کی دھوتی کھینچتے ہوتے ہیں تو 10 روپے انعام ملتے ہوتے ہیں. تو اب یہی کام کرتا رہے گا صبح سے لے کے شام تک, اور کوئی نہ کوئی بندہ ٹکر جائے گا اس کو. تو بجائے اس کے کہ میں پھینٹا لگاؤں, میں نے 10 روپے دے کے اپنی جان بچائی, اور اگلے بندے کے پاس بھیج دیا کہ جا پتر تو کھینچ تاکہ وہ تنوں لتر مارے. ٹھیک ہے, اور سیم اسی طرح جو ہے نا ایران کو چاہیے کہ وہ اس کو کہے لو جی میں پیچھے ہٹ رہا ہوں, میں معافی مانگ رہا ہوں جی, آپ جانے, آپ کا کام جانے, تاکہ یہ جو اگلے بندے کی دھوتی میں گھسے جا کے نا اسرائیل, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ عربوں کو جو سائڈ پہ تماشا دیکھ رہے تھے نا بیٹھ کے ہیں کہ ایران کو مارے, ایران ہو گیا پیچھے. انہوں نے کہا لو جی اب اپنا جا کے قدس بچا لیں, اب آپ اپنا فلسطین بچا لیں, اب جا کے اپنا غزہ بچا لیں, اب جا کے آپ اپنا لیبنان بچا لیں, اب جا کے اپنا جو سیریا ہے اس کو بچا لیں, اب جا کے ٹرکی کے کچھ علاقے آپ بچا لیں, اور اب جا کے یہ جو مکہ معذرت چاہتا ہوں جو سعودی عرب کے کچھ علاقے جو ہیں گریٹر اسرائیل کے اندر آتے ہیں, اب جا کے اس کو بچا لیں, اور اب جا کے یہ جو ساری گلف سٹیٹس ہیں ان کو بچا لیں. اب جا کے ٹھیک ہے, آگے جانے دیں ان کو, اپنی جان بچائے, کیونکہ ایران کو روند کے بھی چلا جانا ہے اس نے, کیونکہ امریکہ ساتھ ہے, اس کی اپنی تو وجہ ہے کہ وہ ایک گریٹر پلان ہے, اس گریٹر پلان ہے, اور بدقسمتی سے مسلمان جو تھے اس پلان کو روک سکتے تھے, ہمارے اندر ہمت نہیں ہوئی, ہماری ناکامی ہے, اور ایران کو چاہیے کہ بس ٹھیک ہے برداشت کرے اور اپنے آپ کو سائڈ پہ کرے. اپنے آپ کو آپ کے خیال میں جتنی لڑائی ایران نے لڑنی تھی وہ لڑ لی, جیت بھی گیا یار, اس نے دانت توڑ دیے ہیں اس کے سپر پاور کو سپر پاور نہیں رہنے دیا اس نے. اب وہ ایٹم بم سے بچے, اب اس تباہی سے بچے کہ اس کے جو نیوکلیر پلانٹس ہیں وہ اڑ جائیں, اس کے سارے برجز ٹوٹ جائیں, اور باقی اس کے پاور پلانٹس جو ختم ہو جائیں. یار بغیر بجلی کے, بغیر پلوں کے کیسے ملک چلے گا؟ مطلب ارریورسیبل تباہی نہ ہو, ارریورسیبل تباہی نہ ہو. ٹھیک, کوئی مسئلہ نہیں. اسے کہا جی ٹھیک ہے جی, اپنے ایک تقریر کرے مسعود پزیشکیان صاحب یا آیت اللہ صاحب کہ بھائی صاحب یہ ہم نے کر لیا, ہمارے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوا ملک, اور یہ جو اسلامی دنیا نے یہ بغیرتی اور بے شرمی کے اوپر تلی ہوئی ہے, تو ہم اپنے آپ کو بچا رہے ہیں بھائی, اسلام ہے, جاؤ کرو جو کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہاں کچھ نہیں ہوتا. یہ سب نے کہہ دیا نا ایران ڈٹا رہے بھائی, 58 اسلامی ملک ہیں, وہ کہاں ہیں؟ ایک ملک کیوں ڈٹا رہے؟
زیادتی نا اس کے ساتھ، ہے نا، اس سے اکیلے کو مار پڑوا رہے ہیں. یہاں پہ پاکستان کے اندر دیکھو نا، کہتے ہیں یہ ڈٹا رہے. واحد پاکستان ہے جو کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح سے یہ رک جائے، کسی طرح سے یہ معاملہ. صرف واحد پاکستان، یقین کرو. اور ایرانی اس چیز کا احساس بھی کر رہا ہے، سعودی عرب بھی کر رہا ہے، ویسے امریکہ بھی کر رہا ہے، چائنا بھی مان رہا ہے، رشیا بھی مان رہا ہے کہ یار یہ ملک بڑی بھاگ دوڑ کر رہا ہے. صحیح، بالکل صحیح. اب جے ڈی وینس کے بارے میں کل سوال ہوا تھا ڈونلڈ ٹرمپ سے کہ یہ کیا پاکستان جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے، تو اس نے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا جی ہاں بالکل جا سکتے ہیں اور مذاکرات بھی ہو سکتے ہیں اس پہ. اور اس نے کہا جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایران کی جو تجاویز ہیں وہ اچھی نہیں ہیں، بہت بری ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے اوپر بات ہو سکتا ہے، مفید ہیں. ساتھ اس نے پاکستان کی بڑی تعریف کی کہ پاکستان کی جو سالسی ہے وہ بڑی مفید ہے اور اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. تو ایک ونڈو ویسے اس نے کھولی ہوئی ہے، وہ بار بار ویسے اتنا چلا نہیں ہے، بار بار وہ کہہ رہا ہے کہ منگل آ گیا، ہم نے کر دینا ہے، ہم نے نہیں چھوڑنا. ساتھ اس نے ونڈو بھی کھولی ہے. یار اس ونڈو کو، اس کے اوپر اتفاق کرنا چاہیے. اس کا ڈیل کا طریقہ کار یہی ہے. یہ جو ہے نا بیوقوفی کر رہا ہے ایران، وہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں مارے گا، یہ نہیں مارے گا. یار وہ مار دے گا، آپ اس کی نیچر سمجھو. ایران سے اسے کچھ ڈر نہیں لگ رہا کہ ایران کچھ بڑا کر دے گا؟ نہیں ڈر لگ رہا. ایران نے بڑا سے بڑا بھی کیا تو آپ کے خیال میں وہ صرف مشرق یار دیکھو نا، اب تک اس کی ساری جو تھی نا فیلنگز وہ غلط ثابت ہوئی ہے نا. اس نے کہا ایران کے اوپر ایک ماریں گے، ان کی رجیم ختم ہو جائے گی، اس کے بعد ایران ہمارے قابو آ جائے گا، ہے تو نہیں اس کی ایکسپیکٹیشن پوری ہوئی تو کیا وہ پیچھے ہٹ گیا، اس نے اور بڑھا دی ٹمپریچر. پھر اس کے جہاز بھی گر گئے، کیا ہوا، اس کو پیچھے ہٹنا چاہیے تھا نا، اس سے اور ٹمپریچر بڑھا دیا. تو ٹمپریچر بڑھاتا چلا جا رہا ہے. IRGC کے پاس اگر کوئی بڑی ایکسٹراڈنری قسم کی ٹیکنالوجی ہے جو کہ ایرانی کہتے ہیں کہ ہے، تو انہیں چاہیے وہ پہلے دکھا کے دشمن کو ڈرا دیں. وہ کیوں چاہتے ہیں کہ جنگ کے دوران استعمال ہو تاکہ وہ صرف تباہی کا ہی کام ہے، ڈیٹرنس کیوں نہیں وہ میرا خیال ان کو خوف ہے کہ جب ہم یہ اعلان کر دیں گے نا جی ہمارے پاس یہ ہے، تو ایک بہانہ مل جائے گا امریکہ کو. ابھی امریکہ کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، لوگ دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ یار اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کیوں ماری جا رہے اس کو. ٹھیک ہے، تو اس لیے اناؤنس نہیں کر رہے کہ اگر ہم نے اناؤنس کر دی، ہمارے منہ سے ویسے غلطی سے بھی نکل گیا تو انہوں نے ہمارے اوپر پھر اٹیک کر دینا، پھر نہیں چھوڑیں گے ہمیں. ٹھیک ہے نا. جیسے کہ ابھی آپ پاسداران کے بارے میں بات کر رہے تھے اور آپ حسین باقری صاحب کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے نارتھ کوریا سے 15,000 کلومیٹر رینج کے میزائلز لے لیے، 500 میزائل لے لی ہیں اور روٹ بھی انہوں نے بتا دیا. اور اس کے بعد پاسداران پیچھے ہٹ کے پاسداران نے ٹھیک کیا، اور اگر ان کے پاس ہیں بھی تو انہیں نہیں ماننا چاہیے، کیونکہ مانا نہیں تو امریکہ نے اٹیک کیا نہیں، پھر اس کے پاس جسٹیفیکیشن. لیکن ایک ڈر بھی تو امریکہ کو پیدا ہوگا نا کہ اب حملہ ہم پہ بھی ہو. ٹھیک ہے، لیکن گورنمنٹ کو نہیں ماننا چاہیے، باقی جو لوگ کہتے رہے. اب دیکھیں نا صدام حسین کے ساتھ کیا کیا، ایک جھوٹی خبر دے دی کہ ان کے پاس کیمیکل ویپنز ہیں اور بایولوجیکل ویپنز ہیں اور یہ اڑا دے گا ساری دنیا کو. تو اس کے اوپر انہوں نے پورا بغداد اور پورا عراق پر بات کر دی. 10 لاکھ لوگ مارے گئے. تو اب اگر ان کے پاس یہ اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے پاسداران کی طرف کہ جی ہمارے پاس تو 15,000 کلومیٹر رینج کا میزائل ہے، تو مار دے گا امریکہ. اس کے بعد جسٹیفیکیشن. اس وقت تک مورلی امریکہ اور اسرائیل کمزور ہیں، ان کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ ایٹم بم بنا سکتا ہے، ان کے پاس یہ بھی نہیں ہے کہ بنا لیا ہے اس نے. اور دوسرا کہتے ہیں آپ نے حکومت بند کر دی. مسئلہ یہ ہے کہ وہ بہانہ تو کوئی بھی بنا لیں گے، نہیں مارنا ہے. دیکھو جب مانے گا نا ایران، مثلا ایران یہ بھی مان لینا کہ جی ہم ایٹم بم کے قریب پہنچ گئے، ہم نے بنا لیا، تب بھی یہ ایک جسٹیفیکیشن مل جائے گی اس کو ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ وہ کہے گا کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ انہوں نے کہہ دیا اب تو نہیں ہم چھوڑتے. ابھی مورلی کمزور ہے، تو میرا نہیں خیال کہ اس کو ایک جواز پیش کرنا چاہیے. کبھی ایران کو کبھی نہیں ماننا چاہیے، اگر ہے بھی تو چپ رہنا چاہیے اس پہ. بالکل صحیح. اچھا چوہے صاحب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ ٹاپک پہ. ایک بریکنگ نیوز آپ کو دیتا ہوں کہ ابنائے حرمت سے جب بھی پاکستانی جہاز گزر رہے ہوتے ہیں تو اونچی آوازوں میں نا باقی ارد گرد کے جہاز ایک گانا لگا دیتے ہیں کہ سانو بھی لے چل نال وے بہت سونی گڈی والے. آپ نے سنی ہے؟ سیریسلی یار، پاکستان کا پرائڈ ہے. اچھا پاکستان اکیلا گزر رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے. چلے اب چلتے ہیں جی اپنے اگلی سچویشن پہ. جی مور ہمیشہ اپنے پیروں کو دیکھ کے روتا ہے. کچھ اسی طرح کی سچویشن پاکستان کے ساتھ ہے کہ پاکستان باہر بہت نام کما رہا ہے، بہت عزت ہو رہی ہے. فیلڈ مارشل کے نام سے خبریں آ جاتی ہیں کہ پوری رات وہ کال کرتے رہے امریکہ کو اور ایران کو اور کنسنسس بناتے رہے. جو وہ جنگ جسے پوری دنیا روکنا چاہ رہی ہے اسے پاکستان روک رہا ہے. لیکن پرابلم کیا ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں کو شدید تکلیف ہو جاتی ہے اور وہ پھر الٹا زہر اگلنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ اکثر وہ لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا تعلق پی ٹی آئی سے ہے. پی ٹی آئی انہیں ڈسون نہیں کرتی، جو ایکچولی میں انہیں کر دینا چاہیے کیونکہ ان کا بیڑا بھی غرق کر رہے ہیں. لیکن یہ کہتے کیا کچھ ہیں وہ یہ ہوتا ہے جی کہ کبھی پاکستان کے کسی کریڈٹ کو کریڈٹ نہیں ہونے دیتے. میں چاہوں گا تھوڑی سی یہ ڈسکشن چوہے صاحب کے ساتھ میں کر لوں کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کا کیا علاج. اب دیکھو یار، ایک تو ہم احساس کمتری کا شکار ہیں. پاکستانی قوم کا جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم احساس کمتری کا شکار ہیں. مثلا
جب وہ تھا نا اور صرف ہم نہیں، ہم پورے بلکہ عالم اسلام کے بارے میں بھی یہ سوچتے ہیں، جب ٹوئن ٹاور گرے تھے نا اسامہ بن لادن نے گرائے، تو ہم سب یہ کہتے رہے جی کہ اسامہ بن لادن کا کام ہی نہیں ہو سکتا، کہاں وہ افغانستان کے اندر بیٹھا ہوا ہے، کہاں ہم نو من تیل ہوگا اور گنگا کیا رادھا ناچے گی، تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ تو پھر اس نے ویڈیو پیش کر دی کہ یہ 19 لوگ میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں سارے، جن کو میں نے مشن پہ بھیجا، اور پراپر الجزیرہ کے اوپر چل گئی۔ تو اس کے بعد انہوں نے امریکہ نے کہا یہ دیکھ لو پھر، تو یہ نا ہم ایک احساس کمتری کا شکار ہیں۔ اس احساس کمتری میں نا 65 کی جنگ ہو جائے تو ہم نے کہا کہ ہم نے جیتے ہی نہیں۔ اچھا 71 کی جنگ ہو گئی، پاکستان بڑی بہادری کے ساتھ لڑا وہاں پہ، اور ایون جو ان کا آرمی چیف تھا، کمانڈنٹ چیف تھا، اس نے تسلیم کیا، مانک شاہ اس نے تسلیم کیا یار یہ بڑی بہادری سے لڑے، کوئی شک نہیں، دوری کی وجہ سے ہم جیت گئے، کیونکہ ہمارا لینڈ کنیکشن ہی نہیں تھا، لینڈ کنیکشن سپلائی دوری کی وجہ سے اس نے کہا دوری کی وجہ کہتا ہے۔ اچھا صاحب مجھے ایک جملہ اس پہ دے دیجیے گا، یہ بنگلہ دیش کسی اور ملک کا حصہ ہوتا، ہمارے ہی ریجن میں کسی اور ملک کا حصہ ہوتا، جس طرح کی انڈیا سازشیں کر رہا تھا، کیا اسے بچانا ممکن تھا؟ نہیں، مشکل ہو جانا، ویری ڈیفیکلٹ تھا۔ ہاں یہ ہو سکتا تھا کہ گورنمنٹ جو تھی وہ بناتے بنگالی اور ہم ان کے پاس چلتے، ہم سٹپنی ہوتے، تو پھر تو ممکن تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ ہم نے مین ٹائر بھی رہنا ہے اور بنگلہ دیش کو جس کے پاس پاور بھی زیادہ ہے، جس کے پاس آبادی بھی زیادہ ہے، جس کے وسائل بھی زیادہ ہیں، اور جو لوگ بھی پڑھے لکھے اور کام کرنے والے وہ سٹپنی بند کریں گے، تو ممکن نہیں تھا۔ بالکل صحیح۔ اچھا پر آگے چلتے ہیں، تو اب یہ جو نا احساس کمتری ہے، اب دیکھیں پاکستان نے کمال کیا ہوا ہے، بس جیسے کہ مئی کی جنگ تھی، اب اس کے اندر کیڑے نکالے بہت لوگوں نے، لیکن یار پوری دنیا مان رہی۔ چوہے صاحب ایک وہ خاتون ہے سائرہ بانو، بڑی بد زبان عورت ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ اپنے پروگرامز میں بھی شاید آپ نے انہیں لیا ہوا ہو، وہ خاتون فرما رہی ہیں کہ 2025 کی جو جنگ ہوئی ہمیں کیا پتہ جیتے ہیں یا نہیں جیتے، ساری دنیا کہہ رہی ہے جیت گئے، امریکہ دنیا پوری مان رہی ہے۔ نہیں وہ میرا خیال ہے ان کے کان میں جا کے بمبو سے نہ آواز لگانی، پر کرنا چاہیے تاکہ انہیں تھوڑا ہوش آئے، کیا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کیا آپشن؟ یہ بغض ہے، یہ بغض ہے جو تمام پرو پی ٹی آئی لوگوں کے اندر ہے، وہ کسی صورت پاکستان کو کریڈٹ نہیں دینا چاہتے۔ اپنے ملک کو دو یار، کسی بندے کو نہ کریڈٹ دو۔ میں پھر یہ کہتا ہوں کہ آپ کسی گورنمنٹ کی تعریف نہ کریں، آپ کسی فیلڈ مارشل کی تعریف نہ کریں، آپ کسی آرمی چیف کو ہار نہ پہنائیں، کسی کے ڈنکے نہ بجائیں آپ، لیکن خدا کا واسطہ ہے اپنی اسٹیٹ کی عزت کریں، اپنے ملک کا احترام کریں۔ آپ دیکھ لیں کہ دنیا جہان کے اندر جو لوگ خوار ہو رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، اس لیے کہ ان کا ملک نہیں ہے، یا ان کا ملک اس قابل نہیں ہے کہ ان کی حفاظت کر سکے۔ بالکل، میں نے آپ کو بتایا تھا نا غزہ کے اندر جو مائیں اپنے بچوں کے اعضاء کے اوپر نام لکھ کے رات کو سوتی تھی کہ صبح اگر یہ رات کو پھٹ گیا، یہاں پہ بم گر گیا، میزائل گر گیا، تو اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے، تو کم از کم ان چیتھڑوں کو اکٹھا کر سکو۔ پاکستان جیسا جو ملک ہے اس نے آپ کی حفاظت کی ہے، آپ کے اوپر مئی کے اندر بھی جو انڈیا تھا کتنی قوموں کے ساتھ مل کے اس نے اٹیک کیا تھا، اس کے اندر ہمت نہیں ہوئی کہ ہمارے شہروں کو یا ہمارے پلوں کو ٹارگٹ کر سکے۔ سب کو اس کو پتا تھا کہ یہ اس کی بڑی بھاری قیمت ہوگی، اور سرنڈر کا اعلان بھی اس نے سب سے پہلے خود کیا۔ وہ باجی صوفیہ نے خود آ کے بولا تھا پاکستان نہ کرے تو ہم نہیں کرتے۔ ان کے سیکرٹری تھے، انہوں نے اناؤنسمنٹ کی کہ ہم سیز فائر کر رہے ہیں، اور اس کے بعد منہ نیچے کر کے نا وہ نکل گئے۔ وکرم مسری آج بھی اس کی فوٹیج جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ پڑی ہوئی، جا کے دیکھیں۔ تو بہرحال یار پاکستان نے کمال کیا ہوا ہے، 65 بلین ڈالر کا بجٹ ہے، 65 بلین ڈالر کا، وہ اس سے زیادہ کوکو کولا بک جاتی ہے، آپ یقین کریں، آپ 25 کروڑ لوگوں کا ملک چلا رہے ہیں اس کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور کون سی ایسی چیز ہے، کون سی ایسی فیسلٹی ہے جو پاکستان کے اندر نہیں ہے؟ ہر چیز وہ اس سسٹم نے کریٹ کی ہوئی ہے، اس نے۔ گندم آپ کی پوری ہو رہی ہے، گنا جو ہے آپ کا پورا ہو رہا ہے، آپ کی چینی آپ کو کہیں نہ کہیں سے مل جاتی ہے، آپ کو چائے کہیں نہ کہیں سے آ کے مل جاتی ہے، کپڑوں کے برانڈ دیکھ لیں، اور کھانا ہر آدمی کو مل جاتا ہے۔ اس مشکل وقت کے اندر بھی پیٹرول جو ہے گورنمنٹ کہیں سے لا کے یار مانگ کے بھی لا رہی ہے، جیسے کر رہی ہے، ہاتھ جوڑ رہی ہے ساری، ہیں، لیکن وہ دے رہی ہے آپ کو یار۔ ابھی آپ نے بتایا کہ ایل این جی کے 2 جہاز آ رہے ہیں، LNG کے 2 جہاز بھی آ رہے ہیں سارے، قطر کے جہاز نکلنے دیے ایران نے پاکستان کے لیے۔ صحیح بات ہے، اور پوری دنیا اس وقت دیکھو سینٹر سٹیج پہ پاکستان، امریکہ، ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ جو تقریر کی اس کے اندر پاکستان کا نام لیا، اور تھوڑے ملک تھے، کسی اور ملک کا اس نے نام لے لیا، ٹھیک ہے۔ ساری گلف سٹیٹس جو ہیں وہ پاکستان کے اوپر نظر رکھ کے بیٹھی ہوئی ساری، کہ ایران جو ہے وہ پاکستان زندہ باد کے نعرے ایران کے اندر لگ رہے ہیں، اور تشکر پاکستان ان کی پارلیمنٹ کہہ رہی ہے، اور ان کی وہ جو ہمارے جھنڈے ہیں جو لہرائے جاتے ہیں ان کی ریلیز کے اندر، اس کی جو تصویر ہے وہ ان کا وزیر خارجہ جو ٹویٹ کر رہا ہے، رشیا جو ہے وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے، چائنا نے بلا کے 5 تجاویز جو ہیں پاکستان کی تسلیم کے، انہوں نے کہا یہ سارے مسئلے کا حل ہے۔
ٹھیک ہے. انڈیا جو ہے نا وہ اس وقت ہم نے ناک آؤٹ کیا ہوا ہے. افغانستان کو بالکل ایک کونے میں بٹھایا ہوا چپ کر کے, خبردار اگر یہاں پہ کوئی بندہ مرا تمہارا, اگر حملہ ہوا نہیں تو تم گئے نہیں, اس کو ہم نے کیسے سیدھا کیا ہوا ہے سر. تو یورپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ بالکل ٹھیک ہے. تو اور کیا کرنا ہے پاکستان میں؟ بڑا دل دکھتا ہے اتنی غربت کے باوجود جو ہے, اتنی بے روزگاری کے باوجود, اتنی کم تعلیم کے باوجود پاکستانی یار کمال کیا اس نے. اچھا چوہر صاحب, پاکستان کا ہر کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں, جیسے آپ نے بتایا کہ کہتے تھے افغانستان والی سائڈ پہ جی حملہ نہ کرو, دھماکے ہوں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا, امن ہو گیا, سکون ہو گیا, اب بات ہی نہیں کرتے اس بارے میں, بھاگ گئے وہاں سے. دوسری سائڈ پہ اب یہ دیکھیں, اب یو ای والے معاملے میں پاکستان کیا کرتا, ان کی بات مان لیتا, نہیں ہو سکتا تھا. ہم نے ایران کا ساتھ دیا, اس پہ بھی نہیں چھوڑ رہے, اس پہ بھی جھوٹی کہانیاں بنائی جا رہی ہیں. اس کا وجہ یہ ہے کہ قرضہ نا یار انہوں نے دیا تھا, ان کی مہربانی, مشکل وقت میں کام آئے وہ, اب انہوں نے واپس مانگ لیے, ہمیں دے دینا چاہیے. اچھا چوہر صاحب, یہ تو حکومت سب کر رہی ہے نا, عوام کے لیے سب کچھ پورا کر کے لا رہی ہے, پھر بھی یہ یوتھ ٹیوبر انہیں گالیاں دے رہے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے خط لکھا آئی ایم ایف کو, دو دفعہ خط لکھے کہ پاکستان کو قرض نہ دو, انہیں ڈیفالٹ کروا دو, وہ محب وطن ہے یا یہ حکومت محب وطن ہے؟ پھر یار جیسے تیسے بھی ہے نا, ہر گورنمنٹ جو ہوتی ہے نا اس کا ویسے یہی ہوتا ہے, لوگ اس کو پسند نہیں کرتے. ڈونلڈ ٹرمپ کو کون سے پسند کر رہے ہیں, وہ اس کو ووٹ دیا انہوں نے, اب وہ آ کے بیٹھ گئے تو اب سارے اس کے اوپر لعنت تھانہ کر رہے ہیں. تو سیم اسی طرح گورنمنٹس کا بھی ہوتا ہے, کوئی گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی, اپوزیشن یا لوگ یہی سمجھتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی دیکھا جائے تو اس گورنمنٹ نے کمال کیا. اب چوہر صاحب ایک چیز مجھے اور بتائیں, میں ہو سکتا ہے وہ جو شہباز شریف صاحب کو پسند نہ کروں, اسحاق ڈار صاحب کو پسند نہ کروں, فیلڈ مارشل کو پسند نہ کروں, لیکن یار ان لوگوں نے کمال کیا ہوا ہے. بالکل چوہر ان کا رزلٹ دیکھو نا, مطلب ان کے رزلٹ پہ کم از کم مان تو جاؤ کہ وہ کر رہے ہیں. وہ پوری دنیا مان رہی ہے. انہیں ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے جان بوجھ کے جھوٹی کہانیاں گھڑتے رہتے ہیں. ایک جھوٹ بولا, اگلے دن نیا جھوٹ بولنا ہے, پچھلے والے کو جسٹیفائی نہیں کرنا کہ ہم نے جھوٹ بول دیا تھا, دوسرا جھوٹ, تیسرا جھوٹ, چوتھا جھوٹ. یہ کہتے ہیں نا کہ والد کی نفرت میں اپنے گھر کو آگ لگا لو, ابا جی سے لڑ کے نا آگ لگا دو. چوہر صاحب ایک ویسے آپ کو بہت بڑی خبر آئی ہے, میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں, عمران خان صاحب کو ایک دوسرے سیارے پہ منتقل کرنے کا پلان کیا پاکستان گورنمنٹ نے. نہ کر یار, جی یار تو اس میں غلط کیا ہے؟ میں نے جسٹیفائی نہیں کرنا, میں نے صرف آپ کو بتا دیا. کس سیارے پہ بھیج رہے؟ یہ یوتھ ٹیوبر کرتے ہیں. اگلے دن میرے سے کوئی نہیں پوچھے گا میں نے سیارے والی بات کی تھی. کس سیارے پہ؟ اگر میں یوتھ ٹیوبر ہوں نا تو ویسے کس سیارے پہ؟ مریخ پہ جا رہے ہیں. سیریسلی اسپیشل سیل بنایا وہاں پہ پورے. ہاں جی سیل بنایا عمران خان صاحب, واک کر سکیں گے. پاکستان نے بہت کھلی جگہ ہے پوری, وہاں پہ واک ہوگی, سب کچھ ہوگا. مریخ پہ, مارس پہ. ہاں جی مارس پہ تو بندہ کوئی جا ہی نہیں سکتا ہے. لیکن چوہر صاحب یہ بات, وہاں پہ صرف مشینیں گئی ہیں 7 مہینے انہوں نے لگا کے, جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ انسان نے جو سپیڈ کی مشین کریٹ کی ہے اس کو راکٹ کہتے ہیں, اور وہ 1 سیکنڈ کے اندر 10 کلومیٹر جاتا ہے, اس سے زیادہ سپیڈ, اور وہ جب یہاں سے چلتا ہے تو 7 مہینے جا کے مارس کے اوپر اترتا ہے. آج تک کوئی زندہ چیز وہاں جا نہیں سکتی. آپ مجھ سے لاجک کیوں مانگ رہے ہیں؟ میرے پاس لاجک نہیں ہے. اچھا, لیکن بس ہوا ہے مانے. مستری کہاں سے گئے جنہوں نے جا کے بنایا؟ یہ نہیں پوچھنا. ٹھیکیدار کون سے ہیں؟ چلو ٹھیکیدار کون سے؟ میں کچھ بھی نہیں بتاؤں گا, بس ہو گیا. اچھا, آپ بلکہ تھوڑا سا اور کہانی کو بہتر بناؤ. انہیں کہا جی ملک ریاض صاحب جو ہے نا, انہوں نے جا کے وہاں پہ ان سے بنوایا گیا, وہ مریخ پہ جا کے انہوں نے ایک کوٹھی بنا دی ان کے, اور اب عمران خان صاحب کو مارس کے اوپر بھیجا. ملک ریاض صاحب کو ساتھ شامل کر یار, اس کا شامل کروں. چلیں جی, ملک ریاض صاحب نے مارس پہ عمران خان صاحب کا بہت بڑا سیل بنا کر دیا, اور فوج نے بنوایا, فوج کی نگرانی میں بنا, اور پرائم منسٹر نے اس کے اوپر پینٹ کروایا ہے. آرڈرز ہوئے ہیں باقاعدہ, وہاں پہ چھاؤنیاں بھی بننی ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور ساتھ میں شکتی بھی دو جائیں گے, اسپیشلی سوٹ پہن کے. یار یہ ویسے اس قسم کا بکواس کرنے کی ضرورت ہے. مجھے اب یہ بتائیں چوہر صاحب, یہی والی ساری باتیں یہ یوتھ ٹیوبر روز کرتے ہیں, ان کے نیچے والے زومبیز روز سنتے ہیں, کوئی نہیں پوچھتا کہ یہ لاجک کیا ہے. اچھا, آپ ایسے مان لو. اچھا, ثابت کرنا. ٹھیک ہے, مجھے مزہ اس وقت آئے گا جب یہ آپ کے کلپ نکل کے لوگ یہ نکال کے کہیں گے کہ دیکھیں اس گورنمنٹ کی سازش پکڑی گئی, اس نے مارس کے اوپر عمران خان کا سیل بنایا. چلے یار, اوکے, وقت ختم. اچھا چلیں, بس چوہر صاحب اس کے اندر ایک چیز مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ ہمارے کون سے جرنل ذہن پہ بڑا پروپیگنڈا ہوتا ہے, کہتے ہیں ملک سے باہر. اچھا, پہلی بات یہ ہے کہ جتنے بھی جرنلز ہیں نا پاکستان کی ہسٹری میں, ان میں سے 2 جرنل ایسے ہیں جو وہ بھی میجر جرنل ہیں, ریٹائر ہوئے, ان کو بہت عرصہ ہو گیا, وہ ملک سے باہر ہیں. ایک جو بندہ ہے اپنی فیملی کے ساتھ امریکہ کے اندر ہے, بچوں کے ساتھ ہیں. ایک اور جنرل ہیں وہ جو ہیں وہ سعودی عرب کے ہیں, اور ہمارے ایکس آرمی چیف ہیں, کون ہے؟ راحیل شریف. اچھا, اس کے علاوہ کوئی جنرل پاکستان سے باہر نہیں.
پاکستان سے باہر مقیم نہیں ہے. لیکن یہ یوتھ ٹیوبرز کہتے ہیں ٹریول کرتے رہتے ہیں, جاتے آتے رہتے ہیں, لیکن کوئی جنرل نہیں. سارے آرمی چیف جتنے کے جتنے ہیں وہ پاکستان کے اندر ہے, سارے ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں وہ پاکستان کے اندر ہے. یہ باہر جا ہی نہیں سکتے, اور جائیں تو ان کو پراپر کلیئرنس لینی پڑتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی اٹھے گا اپنا پاسپورٹ اٹھائے گا اور نکل جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن یہ کمپین ہوتی ہے جی کہ سارے جنرل پاکستان سے ریٹائر ہونے کے بعد باہر چلے. اچھا, اس کے لیے ہم ایک چیلنج کرتے ہیں نا, یہ زیادہ اچھا ہے. میں کوئی فوجی ترجمان تو ہوں نہیں, ویسے فوج نے کرنا ہے یار. کسی جگہ پہ کوئی بھی جنرل اگر کسی جگہ رہ رہا ہے نا, اس کا ایڈریس مجھے دے دیں. بالکل. اور دوسرا, کسی کا کوئی بھی اثاثہ ہے کسی فوجی کا, آخر اس کا کوئی ایڈریس ہوگا نا, کوئی بینک اس نے کچھ اسٹیٹمنٹ ہوگی. جنرل لیول کے جو لوگ ہیں ذرا مہربانی کر کے دیں, اور ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم اس پلیٹ فارم پہ اسے ریلیز کریں. چوہے صاحب انہوں نے وہ بھی خیالی دنیا بنائی ہوگی آپ کی سوچ سے. اچھا چوہے صاحب میں جلدی سے نام لے لوں, لوگوں کے ٹائم ہمارے پاس کم بچا ہے. یونس صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں میرا نام اناؤنس کریں, یونس صاحب کر دیا. پھر جی راجہ زاہد فاروق سعودی عرب سے. اچھا پھر ایک ہیں سر, ایک ڈینٹسٹ ہیں, وہ کہتے ہیں جی میرا نام لے, عمران چودھری ان کا نام ہے. اچھا, وہ دانت نکالنے والے, دانت نکالنے والے ہیں جی. اور جی پھر ایک اور ہیں جی حافظ وحید صاحب جہلم سے, حافظ صاحب کا بھی نام ہم نے لے لیا. پھر اس کے بعد ارشد محمد صاحب ہیں, یہ ساؤتھ کوریا سے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. ہاں ساؤتھ کوریا, نارتھ نہیں ہے. ہاں نارتھ نہیں, ساؤتھ. نارتھ سے تو کم جاؤ نہیں کرے گا. اچھا اس کے بعد یہ ہے چودھری صاحب بڑے گریٹ ہیں, فروخ آباد صاحب کمال کرتے ہیں, مجھے بہت پسند ہے. یاسر جموں سے. اچھا جی, بہت اچھا. جموں کشمیر سے. انڈین انڈین نہیں سر, پاکستانی کشمیر. پاکستانی کشمیر, اچھا, وہ بھی پاکستانی ہے. اچھا اس کے بعد جی بنگلہ دیش سے ایک ہیں, وہ ان کا نام ہے آکاش. اچھا ٹھیک, بنگلہ دیش سے بھی آیا ہوا ہے. اور اس کے بعد ایک محمد شفیق ہیں. شفیق صاحب آپ کا بھی نام لے لیا, جلدی سے میں نے نام کمپلیٹ کیا. ہاں نام میں جواب دے دیجیے گا, سوالوں کے لیے ٹائم بہت کم بچا چوہے صاحب. ایک تو یہ ہے کہ آپ کا بھی لوگ بہت غور سے سنتا ہوں, ان کا سوال ہے کہ ایک بہت اہم سوال ہے, اگر آپ مہربانی فرما کے جواب دے سکیں کہ فیلڈ مارشل ساری رات فون پر رابطے کرتے رہے, یہ آپ نے بتایا تھا, خبر میں چھپا ہوا ہے. یہ کام جو آصف منیر صاحب نے کیا, یہ کیا آئینی طور پہ انہی کا حق تھا؟ تو جنگ ہے تو جنگ جرنیلوں نے لڑنے, تو کس نے لڑنی؟ یہ ساری جنگی صورتحال ہے یار. ہمارے بھائی کا ٹلٹ ہوگا نا ذرا, وہاں پہ جنرل ڈین ہے, اس سائڈ پہ تو جرنیل ہی لڑ رہے ہیں, سب کر رہے ہیں. یہ خسرو رضا صاحب کا سوال تھا جی. پھر ایک کوئین ہیں جی, اب پاکستان کی ہی کوئین ہوں گی. وہ کہتے ہیں ہارتے مار کھاتے ٹرمپ کو بچانا اور اب ناممکن ہے, امن صرف اور صرف ایران کی شرائط پر ممکن ہے. یار اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایران جنگ جیت گیا, اور پرائڈ ہے ایران ہم سب کا, پوری مسلم ورلڈ کا. اس نے بتایا ہے کہ سپر پاور کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے, لیکن اس سے آگے خطرناک سفر ہے. اپنی جان بچانی چاہیے, ملک بچانا چاہیے, بجائے اس کے کہ اتنی زیادہ قربانی ایران دے دے کہ پھر وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو سکے. یہ زیادتی ہے ایران کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے. شاہد قمر صاحب کہتے ہیں کہ اسرائیل پوری کوشش کر رہا ہے کہ ایران غصے میں آ کر عرب ممالک کے ڈی سیلنیشن پلانٹ جو پانی کے ہیں انہیں ختم کر دے اور تمام مسلک تباہ ہو جائے. یہ بات ٹھیک ہے کہ ادھر سے ایران کرے, اور اس کے بعد پھر امریکہ جو ہے اس کا کچومر نکال دے, جس کو کہتے ہیں. معافی چاہتا ہوں. نہیں صحیح ہے, اور کیا ہوگا. ایران نے کیا کمال ہے, میں پھر کہتا ہوں, پوری مسلم ورلڈ میں ایک بھی ملک نہیں ہے ایران جیسا. شیطان یاہو کچھ سیک کے رکھتی ہے, سیک کے رکھتی ہے. اچھا جی. پھر محمد جمیل صاحب ہیں, چودھری صاحب اقوام متحدہ کا نام ایک ادارہ ہوا کرتا تھا, وہ کہاں ہے؟ کیا وہ ختم ہو گیا, وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی مہربانی سے نا, اس کے اوپر نا ڈونلڈ ٹرمپ جیسا ہاتھی چڑھ گیا. پہلے بھی کچھ نہیں تھا چودھری صاحب. اچھا اس کے بعد ایک رضوی صاحب ہیں سر, بہت اہم معلوماتی پروگرام پیش کرتے ہیں. وہ کہتا ہے میرا ایک سوال ہے کہ کیا مڈل ایسٹ کے ممالک اتنا نقصان اٹھانے کے بعد نصیحت لیں گے؟ مجھے نہیں لگتا. آپ کو نہیں لگتا؟ بالکل ٹھیک ہے. امیر آدمی کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے, طاقتور آدمی کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے, بیوقوف کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے. اور یہ امیر لوگ ہیں, تو امیر آدمی جو ہے نا پیسے سوچتا ہے, ریالٹی سے نہیں سوچتا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ تھا ناظرین آج کا ویلاگ, یقیناً آپ کے لیے انفارمیٹیو رہا ہوگا. لائک شیئر سبسکرائب. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. زندہ باد.